हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का मतलब क्या है? खुदावंद की तारीफ हो। और जब हम जोर से ललकारते हैं खुदा की तारीफ हो, तो इसका मतलब क्या है कि हम इकरार कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सामने, अपने हालात के सामने, अपनी बीमारियों के सामने, अपनी टेम्पटेशंस के सामने, अपनी आजमाइशों के सामने, और हम उनको क्योंकि खुदावंद ही जलाल, इज्जत, हशमत, बुजुर्गी, शोहरत के लायक है। अब फिर मिलकर एक दफा नारा लगाए, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। आज का मैसेज जो है उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो जो है वो चंद लम्हों के लिए मरकूज कराना चाहता हूं। लोग खुदा के कलाम से अपने लिए वादों को ढूंढते हैं, लोग खुदा के कलाम से अपनी जिंदगियों के लिए रहनुमाई को ढूंढते हैं, लोग खुदा के कलाम से अपने हालात पर ओवरकम आने के लिए फतूहात को ढूंढते हैं, मौजज़ात को ढूंढते हैं, बरक़ात को ढूंढते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सब चीजें तो खुदा के कलाम के अंदर ही मौजूद है। लेकिन आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे पैगाम की तरफ लाना चाहता हूं जो कि बाइबल मुकद्दस का फाइनल मैसेज है, आखिरी मैसेज खुदा के कलाम का, जिसके लिए हर ईमानदार शख्स को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, तैयार रहना है, बेदार रहना है, जागते रहना है। और फाइनल मैसेज जो बाइबल का है, देख मैं, सबको याद आती, देख मैं। आज हमारी मरकजी आयत जो होगी खुदा के कलाम में से, वो मुकाशवा की किताब में जो होगी, देख मैं जल्द। अगर एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, देख वो जल्द आने वाला है। एक दूसरे को पैगाम दे, हालेलुया। मेरे सिजो, आज से 2000 साल पहले मुकाशवा की जो किताब है वो 50वीं की दिहाई में, 50वीं सदी यानी कि पहली सदी ईस्वी के अंदर इस किताब को लिखा गया। और जब ये किताब लिखी जा रही थी तो मैं कल इसको देख रहा था, इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है किंग्स जेम्स वर्जन, क्योंकि मैं एक दफा जरा उर्दू की जो वर्सेस होती हैं उसके साथ जरा टैली कर लेता हूं। तो वहां पर लिखा था, बिहोल्ड, देख, आई एम कमिंग क्विकली, कि मैं बहुत जल्द मैं आने वाला हूं। यहां पर जो फाइनल मैसेज है उसमें कहीं भी उसने जिक्र नहीं किया तैयारी का, बल्कि इसमें जिक्र किया गया है अराइवल का। अब ये नहीं कहा कि देखो तुम तैयार हो जाओ, बेदार हो जाओ, वो आने वाला है। फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल मैसेज क्या है? देख मैं जल्द आने। आए मेरे साथ मिलकर निकालें मुकाशवा की किताब, मिशन इसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। उसका 22वां बाब 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आगे सामने 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक बाइबल्स पीछे रैक में भी पढ़ी हुई, आप ले सकते हैं, खासतौर पर वो नौजवान जो पढ़ना लिखना जानते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरहूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर
اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور پاک کلام پر خدا کی برکت۔ روح اور دلہن کہتی ہے کیا؟ اور سننے والا بھی کہے۔ روح تو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ میں اس روح کی بات نہیں کر رہا جو ہماری روح۔ ایمانداروں کے اندر خدا نے کس کو رکھا ہے؟ پاک روح کو۔ اور دلہن کون ہے؟ کون ہے؟ کلیسیا دلہن ہے۔ اور کلیسیا اور دلہن کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اور سننے والا بھی کہے، یعنی کہ ایک شدت کے ساتھ یسوع مسیح کو جو کلیسیا کا دلہا ہے پکارا جا رہا ہے، اور روح جو ہے وہ بھی آہیں بھر رہا ہے اور دلہن بھی آہیں بھر رہی ہے۔ اور جب پاک روح آہیں بھر رہا ہے تو وہ کس کو پکار رہا ہے؟ یسوع مسیح کو۔ دلہن کس کو پکار رہی ہے؟ یسوع مسیح کو۔ اور پکارنے کی آواز کیا ہے؟ روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ اور جو اس کلام کو سن رہا ہے وہ بھی کیا کہے؟ آ۔ ہاللیلویا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میری زندگی مکاشفہ کی کتاب ہے۔ یہ فائنل میسج، امپورٹنٹ میسج، آخری پیج کا، آخری باب کا جو ہمیں فائنل میسج ملتا ہے، لاسٹ کالنگ ہے جو ایماندار لوگوں کو یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اور وہ میسج کیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ بائبل مقدس کا جو بنیادی میسج ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے۔ چاہے وہ پہلی آمد ثانی ہو یا وہ دوسری آمد ثانی ہو، ہم خدا کے شکر گزار ہیں ان تمام نبیوں کے لیے جن کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے۔ موسیٰ کا ملتا ہے، ابراہیم کا ملتا ہے، اسحاق کا ملتا ہے، یعقوب کا ملتا ہے۔ ان تمام ایماندار لوگوں کے لیے موسیٰ کا ملتا ہے، داؤد کا ملتا ہے۔ اور نبیوں میں حزقیل ہے، یوئیل ہے، دانیل ہے، ہوشیہ ہے، عبدیہ ہے، یونا ہے، میکا ہے، نحوم ہے، حبقوق ہے، ہجی ہے، زکریا ہے، ملاکی ہے۔ ان تمام نبیوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کلام کبھی بھی نبیوں کے چوگرد نہیں گھوما۔ یہ کلام ہمیشہ ایک ذات کے بارے میں جس کی گواہی نبیوں نے بھی دی کہ وہ آئے گا، چاہے وہ اس کی پہلی آمد ثانی کا پیغام ہو، نبیوں نے دیا، فرشتوں نے دیا۔ دوسری آمد ثانی کا پیغام نبیوں نے بھی دیا، رسولوں نے بھی دیا، اور فرشتوں نے بھی دیا۔ ہیلیلویا۔ اور فائنل میسج جو مکاشفہ کی کتاب جب بند ہونے جا رہی تھی، اس میں فائنل باتیں جو خدا نے ایمانداروں کے ساتھ کی ہیں، وہ اس میں سے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھ میں جلد آنے۔ ہیلیلویا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے
اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہم اس جلال سے محروم ہو گئے. خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے، اس کی حضوری ہماری زندگیوں سے جاتی رہی ہے، تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا. شمشون جب وہ خدا کے زور سے خالی ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی ایک کمزور، ایک لاغر، ایک مایوس اور ایک نا امید انسان سمجھنا شروع کر دیا. کیونکہ خدا کی حضوری کے بغیر، اس کے جلال کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس زمین کی بہترین ڈگری ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس دنیا کا بہترین گھر ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس زمین کی بہترین آسائشیں موجود ہو، لیکن یہ کبھی بھی خدا کے جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. اور جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا تو خدا نے وہاں پر ان سے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. اور اس وقت خدا نے ان سے بات کی جب وہ گناہ کے اندر گر گئے اور خدا ان سے جدا ہو گیا. لیکن جدا ہونے کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ ان کے ساتھ کیا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. اس سے پہلے کہ خدا ان کو سزا دیتا، خدا نے ایک وعدہ ان کے ساتھ باندھ دیا کہ ایک شخص جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہی ابلیس اور شیطان کے سر کو کچلے گا، وہ سانپ کے سر کو کچل ڈالے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی کتابوں میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، جب پرانے عہد نامے کی 39ویں آخری کتاب ملاکی کی کتاب کا جب اختتام ہوا تھا اور وہ بند ہونے کو جا رہی تھی، 400 سال کے سائلنٹ پیریڈ سے پہلے خدا نے ایک وعدہ اپنے نبی کے وسیلہ سے کیا کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. ہاللیلویا. پیدائش سے لے کر ملاکی کی کتاب تک یہ بتا رہی تھی کہ جب وہ آئے گا تو وہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے گا، غمگینوں کو دلاسا دے گا. وہ لوگ جو گناہ کے اندر ہیں، قید کے اندر ہیں، موت کے اندر ہیں، اندھیروں کے اندر ہیں، تکلیفوں کے اندر ہیں، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ تاریکی کے کاموں کو مٹا ڈالے. اور ملاکی کی کتاب خدا کے وعدے کو لیے ہوئے 400 سال تک کھڑی رہی اور یہودی قوم اس مسیح کا، اس مسیح کا انتظار کرتے رہے کہ جب وہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا تو اس کی کرنوں کے اندر شفا ہوگی، ہم آزادی پائیں گے، ہم ایک نئے سورج کو، ایک نئے دن کو، ایک نئی روشنی کو دیکھیں گے. رومنس کے ہاتھوں ہمیں وہ چھڑائے گا ان کے عقیدے کے مطابق. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں متی کی کتاب، تو وہاں پر پہلے باب کے اندر نسب نامے کے بعد فوراً ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا بھی ہو گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آفتاب صداقت طلوع بھی ہو گیا اور اس کی کرنوں سے لوگوں نے شفا بھی پائی. ہاللیلویا. جب مسیحا اس زمین کے اوپر تھا، اس نے لوگوں کے درمیان خدمت کی، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا. خدا کا بیٹا جو آسمانوں میں نہیں سما سکتا، وہ جسمانی طور پر ایک بڑھئی کا بیٹا کہلایا. میرے عزیزوں، خدا جب آسمانوں میں وہ جلال میں جلال اور نور میں نور ہے، تو جب وہ زمین پر تھا اس نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کو جگہ نہیں ہے. اس زمین کا خالق اور مالک، اس زمین کا بنانے والا
جب وہ زمین پر آیا تو بائبل کہتی ہے وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اس نے لوگوں کے درمیان خدمت کی، اس نے لوگوں کو نجات دی، زندگی دی، ان کے گناہوں کو دھو ڈالا، اس نے ان کو تسلی دی، اور وہ مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کی صلیب بھی خالی ہے، اس کا کفن بھی خالی تھا اور اس کی قبر بھی خالی ہے۔ اور جب وہ زندہ ہوا اور زیتون کے پہاڑ سے اوپر جا رہا تھا تو لکھا ہے یسوع مسیح کے جو شاگرد وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے فرشتوں کو وہاں پر دیکھا، اور فرشتوں نے پیغام کیا دیا ہے کہ اے گلیلی مردوں، جس طرح تم یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اس کو آتے ہوئے بھی۔ یہ مرکزی پیغام جس کا اعلان فرشتوں نے بھی کیا کہ جس طرح تم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم اس کو آتے ہوئے بھی دیکھو۔ اور جب وہ زمین پر تھا تو وہ اس وقت میں کلیسیا کو، چرچ کو بنانے کے لیے آیا تھا۔ میں اس چرچ کی بات نہیں کر رہا جس میں بیٹھے ہوئے، چرچ بلڈنگ۔ چرچ اصل میں کلیسیا ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے ایکلیزیا، جس کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں کلیسیا۔ اور ایکلیزیا کا مطلب ہے ایسے لوگ جو اندھیرے اور تاریکی سے نکل کر روشنی کے اندر داخل ہو گئے۔ ہیلیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب مسیح زمین پر آیا وہ کلیسیا کو بنانے کے لیے آیا تھا، اس نے شاگرد بنائے اور آسمان پر جانے سے پہلے پیغام دیا، بس تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو۔ آج کل جو منادی کا پیٹرن ہے تھوڑا چینج ہو گیا، اب ایونجلزم کا کام شاید ویسا نہیں ہو رہا۔ ہر بندے کی خواہش ہے میں چرچ بنا لوں، میں کلیسیا بنا لوں، میں کوئی گورا دیکھ لوں، بس کام شروع ہو جائے۔ اللہ اللہ تو خیر ستی کہہ رہا، لیکن کیا یہ پیغام ایونجلزم کا پیغام جو جس کو کہتے ہیں گریٹ کمیشن، وہ کچھ اور تھا؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور جب وہ زمین پر آیا وہ کلیسیا کو بنانے کے لیے آیا، لیکن اب جب وہ زمین پر آئے گا وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا۔ ہاللیلویا۔ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں، دھیان سے ذرا، وہ ایک پنجابی کہتے ہیں نا جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا، تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ آیت تو پڑھ لیتے ہیں، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، لیکن ہم نے کبھی بھی امیجن نہیں کیا کہ پتہ نہیں سانو اتنے سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ ادھر پراپرٹیوں کے پیچھے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں زمین پر، گھروں کے پیچھے، پراپرٹیوں کو لے کر، چیزوں کو لے کر، لیکن کیا کبھی ہم نے تھوڑی سی بھی محنت اس لیے کی ہے کہ ہمارا آسمان پر گھر ہو؟ آسمانی گھر کے لیے ہم کتنے متحرک ہیں، ہم کتنے بیدار ہیں، ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ یسوع مسیح جلد آئے گا۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب ختم ہو رہی تھی، 10 دفعہ اس کتاب کے اندر ذکر ہی آیا ہے کہ یسوع آنے والا ہے، میں آنے والا ہوں، وہ آئے گا، اور یہ کتاب اس میسج کے ساتھ کلوز ہو۔ باقی سب پیغامات پر ہمارے ایمان بہت ہے، شفا کے اوپر، رہائی کے اوپر، مخلصی کے اوپر، نجات کے اوپر۔ اس پیغام کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ نارمل لیا ہوا۔ ہم کہتے ہیں جب آئے گا وقت دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو کلیسیا کو تیاری کی ضرورت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب لکھی جا رہی تھی، میں نے لاسٹ ٹائم جو مکاشفہ کی کتاب کے اوپر میسج سنایا تھا آپ کو یاد ہے؟ فرسٹ سنڈے پر جو میسج تھا میرا مکاشفہ کی کتاب میں سے کیا تھا؟ وہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کلیسیا تھی وہ عذاب ثانی میں سے، تکلیفوں میں سے، دکھوں میں سے ہو کر گزر رہی ہے، اور ان دکھوں کو جب کلیسیا برداشت کر رہی ہے تو یونا عارف جو مکاشفہ کا مصنف ہے وہ بھی پتمس کے جزیرے کے اوپر تنہا اکیلا ہے. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ برے حالات میں سے ہو کر گزر رہی ہے کلیسیا، تو یاد رکھیں یہ چیز میرے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کے لیے ہمیشہ اس زمین پر حالات برے رہیں گے، چاہے وہ پاکستان کی کلیسیا ہے، چاہے وہ ویسٹ کی کلیسیا ہے، وہ نارتھ کی ہے، وہ ساؤتھ کی ہے، وہ ایسٹ کی ہے. کلیسیاں جہاں کہیں بھی ہوں گی ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے، ان کے لیے معاملات اچھے نہیں ہوں گے. اس لیے پولس رسول اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے، تیموتھیوس کو، مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. کلیسیا کے لیے سب سے بڑا دشمن اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح ہے. کلیسیا کے لیے دوسرا دشمن اس کے زمینی مخالفین ہیں. کلیسیا کے لیے تیسرا دشمن اس کی ٹیمپٹیشن، آزمائشیں ہیں، گناہ ہیں، غلطیاں ہیں جو اس کے سامنے ہر وقت موجود ہیں. کلیسیا کے لیے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن ان حالات کے اندر کلیسیا کا ایمان جب اس بات پر ہوگا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہماری نگاہیں، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہمارا ذہن، ہماری سوچ آسمان کی طرف لگی ہوگی کہ ہم وہاں پر جائیں گے، کیونکہ ہم اس زمین کے اوپر پردیسی اور مسافر ہیں. تو میرے ساتھ یاد رکھیں، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 4 باب سے لے کر 20ویں باب تک دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو جن چیزوں کا ذکر ملے گا وہ بڑے ہی باسطلات ہے. دنیا جس میں سے ہو کر گزری ہے یا ہو کر گزرے گی یا گزر رہی ہے، آپ اس میں دیکھیں گے اینٹی کرائسٹ کی موومنٹ کو دیکھیں گے، اسپرٹ کو، کہ مخالف مسیح اس زمین کے اوپر کیسے کام کر رہا ہے. پھر آپ اس میں دیکھیں گے جنگ ہر مجدون کی، پھر آپ اس میں 7 پیالوں کی عدالت کو دیکھیں گے، پھر آپ ہولناک آفتوں کو دیکھیں گے، پھر آپ وہاں پر کبھی آگ کو دیکھیں گے، کبھی کال کو دیکھیں گے، کبھی طغیانی کو دیکھیں گے، کبھی سمندر کو دیکھیں گے، کبھی زلزلے کو دیکھیں گے. دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. ہلیلویا. 4 باب سے لے کر 20واں باب جو ہے وہ دنیا پر آنے والے، کلیسیا پر آنے والی مشکلات اور تکلیفوں کو بیان کرتا ہے. خدا سے کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ خداوند تو میری تکلیفوں کو کم کر دے. تکلیفیں یہاں پر آنی ہیں. آپ یہ دعا کریں خداوند مجھے ان تکلیفوں میں، ان آزمائشوں میں قائم رہنے کا فضل عطا کر. میں ان آزمائشوں پر غالب آنے والا ہوں، میں ان آزمائشوں کو برداشت کرنے والا ہوں، میں ان مصیبتوں کو، ان دکھوں کو جو کلیسیاؤں پر آنے والے ہیں، میں ایمان کا انکاری نہ ہو بھی ہم گیت گاتے ہیں، میں نہ ڈراں گا. ہلیلویا. اس ساری سچویشن کے اندر یاد رکھیں کہ چرچ نے اپنا ایمان لوز نہیں کرنا، بلکہ چرچ نے ہمیشہ زندہ رہنا. ہلیلویا. جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ ایماندار لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے لکھی گئی کہ بے شک اس زمین کے اوپر زلزلے آئیں، بوچھال آئیں، جنگیں ہوں، کھال پڑے، وبائیں آئیں، اور ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ چرچ کے خلاف ہوں، بڑے بڑے چیلنجز، آزمائشیں، آگ کی پھٹیاں جس میں سے چرچ گزرے گا. لیکن یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ جو دنیا کی سٹوری ہے اس کا اینڈ کیسے ہوگا. دنیا
تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہوگی، دنیا ختم ہو رہی ہوگی، اور چرچ ایک نئے شہر کے اندر، ایک نئے یروشلم کے اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ دنیا پر موت کا حکم ہوگا، لیکن چرچ یاد رکھیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہوگا۔ دنیا نا امید ہو رہی ہوگی، جیسے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے پہاڑوں ہم پر گر پڑو۔ دنیا نا امید ہو رہی ہوگی، لیکن چرچ کو اپنی زندہ امید یعنی خداوند یسوع مسیح نظر آ رہا۔ ہاللیلویا۔ دنیا، بلڈنگز، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی لگژری آئٹمز، یہ سب کچھ نیچے کی طرف جا رہا ہوگا اور چرچ آسمان کی طرف جا رہا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ اس منظر کے لیے تیار ہیں؟ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی کہ میں علی تک جہاز سے نہیں بیٹھا ہے، لیکن آپ سب اڑ کے اس کا استقبال کریں گے جب یسوع مسیح آئے گا۔ ہاللیلویا۔ چرچ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ چرچ کے لیے میسج جو ہے مکاشفہ کی کتاب کے جو آخری 2 باب ہیں، یہ پر امید ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں خدا کا اطمینان، جس میں ہمیں زندگی، جس میں ہمیں نیا شہر، نیا آسمان اور یسوع مسیح کی دلہن نظر آتی ہے، اور خدا کے لوگ اس کے ساتھ بادشاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سٹوری کا اینڈ ہے، اور مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ تقدیر کی کتاب ہے، یہ مکمل ہوگی۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، اس زمین پر جب ہم رہتے ہیں ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے چرچ جانا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے آفس جانا ہے، ہم نے اسکول جانا ہے، ہم نے کسی فنکشن پر جانا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں۔ لیکن جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ۔ پاک روح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ مسیح کی کلیسیا کو تیار کر سکے۔ میرے عزیزوں، پاک روح اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ہم صرف غیر زبانیں بولتے رہیں، ہم ادھر جائیں غیر زبان بولیں، ادھر جائیں غیر زبان بولیں۔ پاک روح اس لیے آیا تاکہ مسیح کی کلیسیا کو تیار کر سکے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے کہ کس طرح سے ہم نے تیار ہونا ہے اس کے جلال کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، ابدیت کے لیے، اس کی ورشپ کے لیے ہم نے کیسے تیار ہونا ہے۔ اور روز کا دن جو ہے وہ تیاری کا دن ہے۔ جیسے ہم شادیوں پہ کرتے ہیں، عموماً شادی مہینے بعد ہوتی ہے، تیاری مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ چرچ سے مس ہے، شادی 10 بجے کی ختم ہوئی ہوئی ہے، لیکن بہانہ شادی کا۔ تو میرے سے تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو کیا ہم اس کو یہ بہانہ دیں گے کہ ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے، رات کھانا بہت کھا لیا تھا، سویرے آنکھیں نہیں کھلی، قورمہ بڑا اچھا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تو یاد رکھیں تو یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ بہانے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان بہانوں کے اندر پڑے رہیں اور ہم مسیح سے دور تک ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ زمین جو ہے جس کو شاید ہم نے اپنا گھر سمجھ لیا ہے، یاد رکھیں بائبل کہتی ہے کہ تم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہو۔ یہ ہمارا ویٹنگ روم ہے جہاں پر ہم ویٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا پرماننٹ گھر نہیں ہے۔ یہ آپ اس کو کلاس روم کہہ لیں، ویٹنگ روم کہہ لیں، ٹریننگ روم کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، یہ دنیا ایک ٹریننگ روم ہے جس میں ہم نے انتظار کرنا ہے، اور اگلی آیت لکھی ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے مسیح کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے. اور مسیح ان کے لیے اس زمین پر آ رہے ہیں. یاد رکھیں وہ اجر بھی دے گا, وہ سزا بھی دے گا, وہ جزا بھی دے گا. دونوں چیزیں. سزا کو ذہن سے نہ نکالیں, صرف جزا کے چکر میں نہ رہیں, سزا کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. وہ بکریوں کو بھیڑوں سے کیا کرے گا؟ دونوں کو الگ الگ, جو میں کرتے رہتے ہیں ان کو الگ کر دے گا, اور جو بھیڑیں ہیں ان کو الگ کر دے گا. بکریاں اور بھیڑیں الگ ہوں گی, سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی. وہ ان کو اجر دینے کے لیے آ رہا ہے اس زمین کے اوپر, بلیورز کو جو خدا کی بادشاہی میں کام کرتے ہیں, جو خدا کی بادشاہی کو بلڈ کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن ادا کرتے ہیں. وہ دعا کی صورت میں ہو, وہ فائنانسز کی صورت میں ہو, وہ چرچ سپورٹ کی صورت میں ہو, وہ کسی کام میں کیوں نہ ہو, بادشاہی کے کام کے اندر خدا ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے آئے گا. اور بائبل کہتی ہے وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق اجر بھی دے گا. جو کام اس نے بادشاہی کے لیے, خدا کے لیے کیے ہوں گے, اس کے مطابق اجر بھی دیا جائے گا. بعض کا ہوتا کیا ہے, اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپریسیشن نہیں ملی, ہم نے کام بھی کیا ہے, ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا. بہنیں اکثر ناراض ہو جاتی ہیں کہ آپ نے چرچ میں ہمیں ہار نہیں ڈالا, اس کو ہار ڈال دیا, اس کو ہار ڈال دیا, ہمیں وارڈ نہیں دیا, آپ نے اس کو وارڈ دے دیا. مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ ہر ایک کو زمین پر اجر دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم اس زمین پر لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اپریشیٹ کریں لوگوں کو جو مسیح کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں, ان کے ہم سپورٹ بنے, تاکہ مسیح کی بادشاہی کا کام اس زمین پر ہو سکے. لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں. بعض کا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, بعض کا لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں مسیح آپ کو اس زمین پر اجر دینے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. 4 آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل. ہاللیلویا. کیا آپ تیار ہیں؟ بتائیں, دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے, یہ لمحہ فکری ہے. ہمیں اتنے سال ہو گئے چرچ آتے ہوئے, کئی 10 سال, 20 سال, 15 سال. خیر چرچ کا ٹائم 9 بجے, میں بھی 9:30 تھا, میں بھی آپ کے لیے شامل ہوتا جا رہا ہوں. لیکن اگلی دفعہ سے میری پوری کوشش ہے کہ میں جلدی چرچ پہ پہنچوں, ٹائملی. ہم نکلنے نہیں لگے ہیں تو ہمارا بیٹا جمائل اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر اس کو بڑی مشکل سے سلا کے تو واپس ہم چرچ میں آئے. تو یاد رکھیں وقت کو غنیمت جانے کے دن. چرچ کا ٹائم کتنے بجے کا ہے, اور یسوع مسیح کتنے بجے یہاں پر آ جاتا ہے, اور ہم کتنے بجے آتے ہیں, سب کو پتا اپنے ٹائم کا. تو وقت کو غنیمت جانا. وہاں نہیں ہوگا کہ یسوع سے کہیں گے یسوع سے 1 منٹ ٹھہری سے آ رہے ہیں بس, چاول رکھے سے پکا 1 منٹ بس ابالا آ گیا سی آ رہے ہیں, یا مشین میں ہمارے کپڑے ہیں 1 منٹ بس 5 منٹ اور میں سو جاؤں پھر میں اٹھ کے چرچ آ جاؤں گا. نہ وہ 5 منٹ ہوتے ہیں ختم, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور نہ کیا نام ہے وہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. مشین کافی خوش ہوئی اس بات سے. تو میرے عزیزو, مبارکبادی جو ہے اس میں پہلی مبارکباد کیا تھی؟ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار ہے. ہاللیلویا. کیا ہمارے جامے دھلے ہوئے ہیں؟ کپڑے ہم دھوتے ہیں, صاف پہنتے ہیں, روز ہم کپڑے چینج کرتے, نہاتے ہیں, اپنے بدنوں کو, اپنے کپڑوں کو ہم واش کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو ہم واش کرتے ہیں.
ایک پیغام دیا جا رہا تھا کووڈ کے اندر کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور بیماریوں سے بچیں. تو میرے عزیزو، ایک شخص نے کہا کہ ہمیں اپنے دلوں کو بھی دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نفرتیں ہیں یہ بھی وباؤں کی طرح پھیل رہی ہیں. آج ہمیں اپنے جامے دھونے کی ضرورت ہے. یہی کنڈیشن ہے زندگی کے درخت کے پاس آنے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کے درخت کے پاس آئیں تو یہ کنڈیشن ہے کہ ہمیں اپنے جامے دھونے پڑیں گے. وہ حیات کا درخت جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہو گیا، جس کے چوگرد خدا نے فرشتوں کو اور شعلہ زن تلواروں کو تعینات کر دیا، اور وہ درخت چھپ گیا، نظر نہیں آیا. پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے. لیکن اب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. ان کے پاس اختیار ہوگا، اور اختیار کیا ہوگا کہ ان کے جامے برے کے خون سے دھلے ہو، ان کی زندگیوں کے اندر پاکیزگی ہو، گناہ یا غلطی کی گنجائش نہ ہو. 7 مبارکبادیاں مکاشفہ کی کتاب کے اندر دی گئی ہیں. کتنی؟ پہلی مبارکبادی ہے مبارک ہے وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں. اور اس سے بھی جو پہلی ہے پہلے باب کے اندر وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا سننے والا، پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. دوسری مبارکبادی مبارک ہے وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں. تیسری مبارکبادی وہ مبارک ہے جو جاگتے اور مسیح کا انتظار کرتے ہیں. چوتھی ہے مبارک ہے وہ جو برہ کی شادی میں بلائے گئے ہیں. 5ویں مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شامل ہو. اور 6ویں مبارک ہے وہ جو مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور 7ویں مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. ہم نے بہت فیوچر کے پلان کر لیے، ہم نے بہت زمینی پلان کر لیے، لیکن جس فیوچر کو ہم پلان کر رہے ہیں ایک دن یہ زمین ختم ہونے والی ہے. اگلے 5 سالوں کی 10 سالوں کی ہو سکتا ہے پلاننگ ہمارے پاس ہو، لیکن اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ یسوع مسیح کا بھی زمین کے بنا ہے. فیوچر پلان کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن خداوند میں اور خداوند کے ساتھ. اور جب ہم خداوند میں اپنے فیوچرز کو پلان کرتے ہیں تو بائبل بتاتی ہے داؤد کو بھی کچھ نظر نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں اور مجھے راحت کے چشموں سے، کیسی ہے خوبصورت بات ہے، راحت کے چشمے، سکون اور اطمینان. آج ہم نوکری بھی کر رہے ہیں، اپنے کام بھی کر رہے ہیں، سائڈ بزنس بھی ہم نے کھولے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، تجلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی کوشش سے اپنا فیوچر ڈیزائن کر رہے ہیں. خدا جو اس زمین کا سب سے بڑا ڈیزائنر ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے. ہاللیلویا. سوچیں، بائبل کہتی ہے کہ وہ ان دروازوں سے شہر کے اندر داخل. یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. کس کس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے؟ بھائی یہ سب کو، مجھے خود بڑی پسند ہے. پریشان کیوں رہتے ہیں؟ نہیں اچھی لگتی؟ مری جانے کا شوق نہیں. یہ دنیا سب کو اچھی لگتی ہے. کئیوں کو کوئی شہر بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت شہر ہے، ہسٹوریکل سٹیز ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں. مجھے قصور بڑا اچھا لگتا ہے مچھلی کے حوالے سے. تو یہ زمین خدا نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اور کتنے دنوں میں بنائی ہے؟ 6 دنوں. اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا. 6 دنوں میں دنیا نے اتنی خوبصورت، خدا نے اتنی خوبصورت زمین
بنا دیے کہ ہمارا دل ہی دل لگ گیا, ہم وسائل نہیں کھاتے کسی چیز کا. سوچیں ایک شہر جو آسمان پر بن رہا ہے, 2000 سال ہو گئے ہیں اور وہ بنتا ہی چلا جا رہا ہے. لکھا ہے کہ شفاف سونے کی اور بلور کی سڑکیں ہوں, قیمتی پتھروں سے موتیوں سے بنے ہوئے وہ دروازے, وہ گھر, وہ شہر ہے جس میں ایماندار داخل ہوں گے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم فلاں سوسائٹی کے اندر گھر لے رہے ہیں, اور سوسائٹی بڑی پیاری ہے, وہ بڑی اچھی جگہ ہے, بڑی صاف ستھری جگہ رہنے کے لیے. لیکن یاد رکھیں ایک جگہ آپ کے اور میرے لیے 2000 سال سے بنائی جا رہی ہے. کیا رونقیں ہوں گی, کیا زینتیں ہوں گی وہاں پہ, برا ہوگا, اس کا جلال ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس میسج کے بعد ایک گیت گائیں, کرن آسماں میرا گھر ہے پیارے, یہ دنیا, یہ محفل, یہ پاک کی نگری میرا گھر ہی نہیں. پادری اسکول کا بڑا خوبصورت گیت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ادھر پھر ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں, جہاں پر جو ہماری آخری منزل ہے, جہاں پر ہم نے جانا ہے, وہاں پر یاد رکھیں کہ جن رشتے ناتوں کو آپ یہاں پر نبھانے کے لیے تگو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, باری کہتی تیری دولت تیری طاقت کام نہ آئے گی. جن چیزوں سے پیار ہے تجھ کو ساتھ نہ جائے. پل بھر میں یہ دیکھو سب کچھ ہونے والا ہے, سب چیزوں کا خاتمہ جلدی ہونے والا ہے. تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے. یہ بھی پادری اسکول کا گیت ہے. تو کہاں ہوگا آخری نسنگا پھوکا جانے والا ہے. ہاللیلویا. میری ضرورت اگر بھی آپ تیاری کے چکر میں پڑے ہیں, تیار ہونے کا وقت نہیں ہے. ہاں وقت ہے انٹر ہونے کا, تیاری کا وقت نکل گیا. اس لیے ہوش میں آئے, ہوش میں آئے, بیدار ہو جائیں, جاگ جائیں, کیونکہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے. جب آواز آئے گی, آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی, آسمان اور زمین کو ہلایا جائے گا. یہ بھی میرا اپنی کتاب میں لکھا ہے. خدا فرماتا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ پھر میں آسمان اور زمین کو, بحر و بر کو ہلا دوں گا. یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے بڑا 50 سال لگا کے, 60 سال لگا کے آپ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا. آپ دیکھیں ہے نیچے آ رہا ہے گھر آپ کا, اور آپ آسمان کی طرف جا رہے ہیں. ہاللیلویا. اپنے آسمانی گھر کی فکر کرنا شروع کر دیں, اس شہر کی فکر کرنا شروع کر دیں. بڑے پریشان رہتے ہیں ہم, کاش ہمارا امریکہ کا ہی ویزا لا جائے, جرمنی کا ہی لا جائے, اور کوئی دن تو چلو دبئی دیکھیں کیسا ہے, ہو دے آئیے ایک دفعہ. لیکن یاد رکھیں اپنے آپ کو اس جگہ کے لیے تیار کریں جو آپ کا ابدی گھر ہے, جہاں پر خدا ہوگا اور اس کے لوگ عبدالآباد تک اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے لیے, اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے تمام آنسوؤں کو پہنچ دے. ہاللیلویا. اس زمین پر جس طرح سے بھی آپ دکھ اٹھا رہے ہیں, تکلیف میں ہیں, آپ پرابلمس میں ہیں, آپ ٹیمپٹیشنس میں ہیں, ایک دن ایسا آئے گا جب خدا آپ کو ریوارڈ کرے گا اور آپ کی آنکھوں کے تمام آنسوؤں کو پہنچ دے گا. پریز گاڈ. تیاری کا وقت ہے, اپنے آپ کو تیار کریں اور آسمان کی شہری